बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही ज़्यादा असूल परस्त इंसान था। किसी की गलती कभी माफ़ नहीं करता था। मुझे नहीं पता था कि गलतियाँ कैसे माफ़ करते हैं। जब मेरी बीवी के साथ मेरी शादी हुई तो पहली ही रात मैंने उसको कह दिया था कि अगर तुमने कोई गलती की तो मुझसे माफ़ी की उम्मीद ना रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो थोड़ी डर भी गई थी। वो बहुत मासूम थी और एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी और उम्र में भी कम थी। मेरे माँ बाप को सारी जिंदगी मैंने कमा कर खिलाया था, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की को तलाश किया था। ये बात अलग थी कि मुझे खूबसूरती से भी कोई मसला नहीं था, बस मैं ये चाहता था कि मेरी बीवी हर तरह से हर लिहाज में बिल्कुल परफेक्ट हो और मेरी बीवी को देख के लोग रश्क करें और कहें कि लड़की तो ऐसी होनी चाहिए, बीवी तो ऐसी होनी चाहिए। और फिर मुझ में क्या कमी थी? मैं खुद भी बहुत खूबसूरत था, लंबा था, टाइम से ही पैसे कमाने लगा था और बाहर के मुल्क में होता था। अपने खानदान के लड़कों को देखता तो उनको बातें सुनाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि तुम लोग अभी तक फोन, मोबाइल और गेमों में अटके हुए हो। तुम्हारी उम्र में तो मैं पूरा घर चलाता था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की थी, इसीलिए मुझे गलतियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन आज जो मेरी आंखों के सामने मंजर था, उसको देखने के बाद मेरी सारी सोच ही बदल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का इंसान बन जाऊंगा, या मेरे अंदर कोई ऐसा इंसान रहता है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन शायद कभी कभी हालात इंसान को बहुत बदल देते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा था मेरी बर्दाश्त से बाहर था। सब मेरी बीवी की तरफ मतवज्जा थे और जब उसने मेरे कान में आकर एक बात बताई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरा नाम करम है। हम लोग खानदानी लोग थे। हमारा बहुत बड़ा खानदान था एक ही जगह पर। हमारे घर सबके अलग अलग थे, लेकिन चार दीवारी एक ही थी। बहुत बड़े बड़े घर बनाए गए थे और यहाँ पर जानवर भी रखे गए थे। हम उस मोहल्ले के सबसे अमीर और इज्जतदार लोग तस्वुर किए जाते थे। मैं बड़ा भाई था। मेरे वालिद साहब भी इस घर के बड़े थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। मेरे दादा अभी हयात थे और उन्हीं का हुक्म चलता था। मैं अपने दादा की तरह ही बनना चाहता था। मैं बचपन से उनको देखता आया था। उनका रोब था, अंदाज था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो जिस तरह से चलते थे, जिस तरह से बात करते थे, वो ऐसे थे कि जैसे सारी सल्तनत के बादशाह हैं। वो एक दानिशवर इंसान थे और अभी भी गांव के लोग उनसे फैसला करवाया करते थे। सारी जायदाद और सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। वो मेरे छोटे भाई को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। क्योंकि मैं हमेशा घर से बाहर रहा था, इसीलिए मेरे साथ उनका ज्यादा ताल्लुक नहीं था, लेकिन दिल ही दिल में मैं उनका बहुत बड़ा मद्दाह था और उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। वो वैसे तो काफी गुस्से वाले थे, लेकिन फिर भी घर में सख्ती के कायल नहीं थे। हर इंसान की अपनी एक हैसियत थी और इस घर में औरतों पर जुल्म बिल्कुल भी नहीं होता था। जब मैंने अपनी बीवी पर कुछ पाबंदियां लगाई तो मुझे सब ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो। मैं चाहता था कि मेरी बीवी बुर्का पहने, क्योंकि मेरी बीवी सिर्फ मेरे लिए है, दुनिया वालों के लिए तो नहीं है, तो फिर कोई और उसको क्यों देखे। वो हाथ पांव खुले छोड़कर बाहर जाए, ये मुझे कबूल नहीं था। हमारे खानदान की कोई भी औरत बुर्का नहीं पहनती थी। सबको कपड़े पहनने का सलीका था, लेकिन टोपी वाला बुर्का तो हमारे खानदान में बुजुर्ग औरतों ने भी नहीं कभी पहना था, लेकिन मैंने अपनी बीवी को पहनाया। इस घर में औरतों का एक अलग ही ग्रुप था। वो अपनी मर्जी से बाजार जाती, शॉपिंग करती, कपड़े वगैरह खरीदती, जो भी औरतों के काम होते हैं वो कर लेती थी। अगर किसी की तबीयत खराब होती तो वो बाकी औरतों के साथ अस्पताल चली जाती थी। मर्दों को इस मामले में तंग नहीं किया जाता था। घर में क्या पकाना है, घर में कौन सी चीज खत्म है, इन सारी चीजों को खुद ही देख लिया करती थी। लेकिन मैं अपनी बीवी को कहता था कि वो मुझसे पूछे बगैर कहीं भी नहीं जाएगी। अगर किसी के घर जाने का या मोहल्ले में कहीं जाने का प्लान बन जाता तो मेरी बीवी नहीं जाती थी, जबकि बाकी औरतें चली जाती थी। ये बात दादा को मेरी बड़ी भाभी ने बता दी और उन्होंने कहा कि तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो, इस घर के असूलों का तो तुम्हें पता है। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैं वैसे भी कुछ दिन में वापस बाहर के मुल्क में जाने वाला था, इसीलिए चाहता था कि मेरी बीवी की अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाए। जब मैं यहाँ से जाऊं तो वो अपनी औकात में रहे और ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करे। मैं किसी भी हवाले से जन मुरीद नहीं बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी को अपने काबू में रखूं, और मेरी बीवी आराम से मेरे काबू में आ भी चुकी थी। वो वैसे ही काफी ज्यादा मासूम थी। उसका नाम मरियम था। एक हफ्ते के बाद मैंने जाना था। मेरी बीवी मेरा सामान पैक कर रही थी। जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो 2 मिनट के लिए मैं रुक गया। मैंने कहा कि ऐसा मुंह क्यों बना रखा है जैसे मेरा आखिरी सामान पैक कर रही हो।
اس کے ہاتھ رک گئے، وہ رک گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں تو کیا میں اداس بھی نہ ہوں؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بہت یاد آئے گی۔ ابھی میری شادی کو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ میرا کہنا تھا کہ لوگ 1 ہفتے بعد ہی واپس چلے جاتے ہیں، میں نے تمہارے لیے 3 مہینے کی چھٹی لی تھی۔ جو باتیں میں نے تمہیں سمجھائی ہیں وہ اپنے دماغ میں رکھنا۔ میں اسے نصیحتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک ایسی بات کی کہ میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں آپ کو یاد آؤں گی؟ میں نے کہا کہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو بیوی کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہیں۔ میں اپنے کام سے جاتا ہوں، میرا کام ضروری ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ اتنی ساری جائیداد ہے، کام ہے، زمین ہے، آپ ادھر کام کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ مجھے مشورہ دے رہی تھی؟ یہ حق اس کو کس نے دیا تھا؟ لیکن میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ سب کچھ دادا کا ہے اور وہ جلد ہی وصیت لکھنے والے ہیں۔ جب وہ وصیت لکھ دیں گے ہمارے حصے میں کچھ آ جائے گا تو پھر یہاں کے پیسے اور جو پیسے میں نے جمع کر رکھے ہیں ان کے ساتھ میں بہت بڑا کاروبار شروع کروں گا، اتنا بڑا کاروبار جو باقی کسی بھی بھائی نے نہیں بنایا ہوگا۔ تب شاید میں یہاں واپس آ جاؤں گا، لیکن ابھی فی الحال اس بات کے لیے بہت دیر ہے، اس لیے آج تو یہ بات کر دی ہے، لیکن آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہ کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ میں کیسے رہوں گی، مجھ سے رہا نہیں جائے گا، یہ گھر بھی الگ سے بنا ہوا ہے، باقیوں کے تو بچے ہیں، ان کے شوہر بھی ادھر ہی ہوتے ہیں، لیکن میرا کیا ہوگا؟ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تمہاری شادی کو ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں، تمہیں کیا ابھی سے بچے پیدا کرنے ہیں، اور ابھی تمہاری عمر کیا ہے؟ وہ مجھے یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے میری بہت یاد آئے گی اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن میں اس کی ہر سیدھی بات کا الٹا جواب دے رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میرے لیے پرخلوص ہے اور مجھے چاہتی ہے، لیکن میں اسے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں بھی اس کو چاہتا ہوں۔ جب مرد عورت سے محبت کرتا ہے تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جب عورت اپنی شرم کے دائرے سے نکل کر مرد کے سامنے اظہار کرتی ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، تو مرد بھی سمجھ جاتا ہے۔ لیکن میں بھی ایک انا پرست مرد تھا، اس لیے میں اس کا جواب محبت سے نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اسے کسی سے بھی زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کی بات، اپنے راز کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہاری جٹھانیاں ہیں یہ ساری تم سے جلتی ہیں کیونکہ تم کم عمر اور سب سے زیادہ خوبصورت ہو اور میں سب سے زیادہ پیسے کماتا ہوں، اس لیے یہ تمہاری خیر خواہ بھی نہیں ہو سکتی، ان سے اپنے دل کی بات نہ کرنا۔ اس نے کہا کہ پھر میں اپنے دل کی بات کس سے کروں گی؟ کیا آپ روز مجھے کال کریں گے یا پھر ہفتے میں 1 دفعہ؟ میں نے کہا کہ میں تمہیں مہینے میں 1 دفعہ کال کر لیا کروں گا، کوئی ضروری بات ہوئی تو مجھے بتا سکتی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تم تک پہنچ جائے گی، اور باقی دل کی بات کرنے کے لیے خدا ہے نا، اللہ سے باتیں کیا کرو، عبادت کیا کرو۔ گھر سے باہر نہیں جاؤ گی، میری مرضی کے بغیر تو بالکل بھی نہیں، برقع پہن کے رکھنا ہوگا۔ میں نے اسے کافی سارے لیکچر دے دیے۔ آج مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں کل واپس جا رہا تھا، کم از کم میں اسے آرام سے بات کر سکتا تھا، لیکن پھر سوچا کہ اتنی مشکل سے اتنا روب بنایا ہے تو اب اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ صبح صبح میں وہاں سے جانے لگا تو میری بھابھی نے کہا کہ فکر نہیں کرو، تمہاری بیوی کا بہت خیال رکھیں گے۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، آپ لوگ بھی زیادہ ہلکان نہ ہو، وہ اپنا خیال کر لے گی۔ میرے دادا کا کہنا تھا کہ جب تک تم باہر ہو وہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر کے ایک گھر میں سو جائے گی، اگر تم اسے اجازت دو تو۔ میرے دادا نے شاید یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ سب کے اپنے گھر تھے، لیکن گھر الگ الگ بنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ اپنے گھر میں رہے گی، یہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، اور آپ لوگوں کے گھر بھی تو قریب ہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور کے گھر میں جا کے سوئے۔ دادا نے سب کی طرف ایسے دیکھا جیسے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ میرا جواب یہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اکیلی بیٹی بیچاری ڈر جائے گی۔ میں نے کہا کہ یہ اکیلے رہنے کی عادت ڈالے کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی دور سے دیکھا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی تو نہیں کہا تھا، لیکن اس نے نہ میں سر ہلایا۔ وہ مجھ سے اتنا ڈرتی تھی کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ بات اس کے دماغ سے نکلی ہوئی نہیں تھی۔ خیر میں واپس چلا گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مہینے میں 1 دفعہ فون کر لیا کرتا تھا، اور وہ بھی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے، میں بہت اکیلی ہوں، کیا میں چھوٹی بھابھی کے کمرے میں جا کے سو جاؤں۔ میرے چھوٹے بھائی کا بھی کام ایسا تھا کہ وہ پورا دن گھر پر نہیں ہوتا تھا اور ہفتے میں 1 دفعہ آیا کرتا تھا۔ چھوٹی بھابھی بھی اکیلی ہوتی تھی، اگر وہ وہاں جا کے سو جاتی تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا۔
میں نے کہا کہ اب خود کو مضبوط کرو، اپنے ڈر کو ختم کرو، ابھی تمہیں سہارے مل جائیں گے، بعد میں کیا کرو گی؟ میں نے تو یہاں پہ ساری زندگی نہیں رہنا، میں نے تو یہ گھر بھی بیچ دینا ہے، اپنا کاروبار بنانا ہے، بہت بڑا گھر بنانا ہے، شہر جا کے رہنا ہے، ساری زندگی گاؤں میں تھوڑی پڑا رہوں گا، میرے بڑے بڑے خواب ہیں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے جب ایک دن مجھے میرے سسر کی کال آئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ہم تم کو یہ بات بتانا بھول گئے کہ دراصل ہماری بیٹی بڑی معصوم ہے، وہ کبھی بھی اکیلی نہیں رہی، اب تم اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے ہو اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب تک تم وہاں ہو تب تک تم اسے ہمارے گھر بھیج دو، آخر یہ بھی تو اسی کا گھر ہے، وہ اپنے لیے اکیلے کھانا وغیرہ بناتی ہے، اکیلی رہتی ہے، اکیلی جان کیا کیا کرے گی، ہمارے پاس ہوگی تو یہاں پر اسے بھی سکون رہے گا، تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم نے آنا ہو تو اسے یہاں سے لے کے چلے جانا۔ مجھے تو اس بات پر غصہ آ گیا، میں نے کہا کہ یہ کتنی فضول بات کی ہے کہ اگر میں باہر کے ملک چلا گیا تو میری بیوی اپنے میکے جا کے بیٹھ جائے، کیوں؟ کیا اس کا اپنا گھر نہیں ہے؟ میں نے اپنے سسر کو زیادہ ہی تلخی سے کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے، میں اسے کوئی سڑک پر تو نہیں پھینک آیا، اور اس کا سارا خرچ بھی بھیج رہا ہوں نا، وہ وہیں پر رہے گی، کہیں اور جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے آپ سے ملنے کے لیے جائے، ایک دو دن رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے وہاں پر نہیں چھوڑ سکتا، ویسے بھی میں نے تو سال کے بعد آنا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، بالآخر میری بیوی نے یہ سب کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میں اس کی بات ماننے والا نہیں، لیکن پھر مجھے کچھ مہینے کے بعد ایک ایسی بات کے بارے میں پتا چلا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، بات ایسی تھی کہ سب کچھ ختم کر دینے کے لیے کافی تھی، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب مجھے میرے دادا کی کال آئی، وہ بہت زیادہ خوش تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ پیچھے بھی کافی شور سنائی دے رہا تھا، عید کا ماحول لگ رہا تھا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں ان لوگوں کو کس بات کی خوشی ہے اور میرے لیے کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ پھر مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تم باپ بننے والے ہو۔ میں فوراً چونک گیا کیونکہ میرے قریب ایسا بالکل ناممکن تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، میری زندگی میں ابھی بچوں کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح کا مذاق ہے، لیکن میں یہ بھی تو جانتا تھا کہ میرے دادا کا میرے ساتھ اس طرح کا کوئی مذاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تمہاری بہو ماں بننے والی ہے، تم نے سب سے زیادہ دیر سے شادی کی اور پھر تم بڑے بھائی تھے، اس خاندان کے پہلے وارث تھے، اب تمہارا اپنا وارث آنے والا ہے، اسی لیے سب لوگ بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد دے، پھر بے شک وہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ ہم لوگوں نے تو کل ہی مٹھائی بانٹنے کا بھی سوچا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اتنا جذباتی مت ہو۔ دادا نے کہا کہ کیوں جذباتی نہ ہو، آخر اس گھر میں نیا مہمان آنے والا ہے۔ مجھے ابھی یہاں آئے ہوئے 1.5 ماہ ہی ہوا تھا اور یہ خبر سننے کو مل گئی کہ میری بیوی ماں بننے والی ہے۔ یہ ناممکن تھا کہ ایسا ہو سکتا تھا، اگر ایسا میں نے چاہا ہوتا تو ہوتا، لیکن ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ بچہ میرا نہیں تھا، یہ بات مجھے پتہ چل چکی تھی اور اس بات پر مجھے پورا یقین تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے تو کچھ نہیں کہا، مجھے پورا دن آفس فون آتے رہے، پہلے مجھے چھوٹے بھائی نے فون کیا، پھر اس سے بڑے بھائی نے، اور پھر مجھ سے دوسرے نمبر والے بھائی نے بھی، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ ہمارے خاندان میں جب بھی کسی کا بچہ ہونے والا ہوتا تھا تو لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ خاندان بڑا ہو رہا ہے، اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو فون کیا، میں نے کہا کہ وہ کہاں بیٹھی ہے، اس نے کہا کہ اپنے کمرے میں ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بکواس سنی ہے میں نے کہ تم ماں بننے والی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، آپ ہی کا تو بچہ ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، میری غیر موجودگی میں تم نے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھا ہے، اور اب تم اس کے بچے کو میرا بچہ کہہ رہی ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں۔ میں نے بہت سے ایسے قصے سنے ہیں جب مرد باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی بیوی بچے پیدا کر لیتی ہیں، وہ بیچارے یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری اولاد ہوگی، انہیں پتہ نہیں چلتا ہوگا، لیکن میں کوئی بیوقوف مرد نہیں ہوں، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ کتنی معصوم شکل ہے تمہاری اور اس کے پیچھے اتنا بھیانک روپ دکھایا تم نے مجھے، میری عزت کا سودا کر دیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے ابھی ابھی پورا سچ بتاؤ،
یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم شادی سے پہلے کسی سے محبت کرتی تھی؟ میرے جانے کے بعد تم نے اس کے ساتھ تعلق رکھنا شروع کر دیا۔ تم تو ویسے بھی اکیلی رہتی ہو نا، تمہیں روکنے والا کون ہوگا وہاں پہ؟ وہاں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے ہوں گے اور تمہیں کھلا موقع مل جاتا ہوگا۔ میرے منہ میں جو آ رہا تھا میں بول رہا تھا، اپنی بیوی کو باتیں سنا رہا تھا۔ میرا رویہ بھی بہت برا تھا اور میرا لہجہ تو ویسے ہی زہر بھرا ہوا تھا، کیونکہ مجھے غصہ آیا تھا۔ میں اس سے پیار سے تو یہ ساری باتیں نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ چپ چاپ میری ساری باتیں سن رہی تھی اور کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ غلطی پر تھی۔ اگر وہ سچی ہوتی تو میرے الزام پر تڑپ جاتی اور کہتی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن وہ چپ چاپ سب کچھ سن رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ وہ جھوٹی تھی اور غلطی پر تھی، پر وہ مجھ سے معافی بھی نہیں مانگ رہی تھی اور کوئی صفائی بھی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا کہ سارے گھر والوں کو جا کر اپنی سچائی کے بارے میں بتا دو، نہیں تو میں بتا دوں گا۔ تم ان کو بتا دو کہ تم نے کیا کیا ہے، تاکہ میرے آنے سے پہلے وہ تمہیں اس گھر سے بھی نکال دیں۔ میں تو تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارے خاندان کا رواج تھا کہ آج تک ہمارے خاندان کے مرد کبھی بھی کسی عورت کو طلاق نہیں دیتے تھے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس خاندان میں کبھی کسی کو طلاق نہیں ملی تھی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید مجھے ہی یہ رواج توڑنا پڑے گا، اس کو ایک طرف رکھنا پڑے گا، کیونکہ میں ایسی عورت کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میری بیوی نے اچانک سے فون بند کر دیا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے گھر والوں کو یہ حقیقت بتانے کے بجائے کہ یہ سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے، یہ کہہ دیا کہ میں اپنی اولاد کو اپنا ماننے سے انکاری ہو گیا ہوں اور اس پر برے الزام لگا رہا ہوں۔ پہلے جو لوگ مجھے مبارکباد دینے کے لیے فون کر رہے تھے، اب مجھے باتیں سنانے کے لیے فون کرنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہے، تم اس لڑکی پر الزام لگا رہے ہو۔ تمہارا بچہ نہیں ہے تو کس کا بچہ ہے؟ وہ لڑکی ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ وہ سب لوگ تو اس کے طرفدار ہوئے کھڑے تھے اور میں حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن پھر مجھے چھٹی بھی کوئی نہیں مل رہی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ میں نے گھر والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، بیوی کو فون کرنا بھی چھوڑ دیا، مگر انہیں اس بات پر یقین تھا۔ جبھی وہ بھی مجھے فون نہیں کرتی تھی، گھر والے بھی مجھے فون نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جیسے مجھے ہی دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ سب لوگ اس لڑکی کے طرفدار کیوں ہیں، مجھ سے اتنے بیگانے کیوں ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ان کی کچھ لگتی ہے اور میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ جو وہ کہہ رہی تھی وہ آنکھیں بند کر کے مان رہے تھے، لیکن میری بات ماننے پر تو کسی کو بھی بھروسہ نہیں تھا۔ بالآخر مجھے چھٹی مل ہی گئی، لیکن ہفتہ پہلے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ میری بیوی نے بچے کو پیدا کر دیا تھا اور اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ سب لوگ خوشیاں اور جشن منا رہے تھے۔ میں گھر میں واپس آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرے دادا اس چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر بڑے فخر سے بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کا مجھے دیکھ کے رد عمل بہت اچھا تھا اور میرے بچے کو میری طرف بڑھا کے بولے کہ اپنے بیٹے سے نہیں ملو گے، تو میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور میں یہاں آپ لوگوں سے ملنے ملانے نہیں بلکہ اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا، وہ اپنا بچہ لے کے جہاں مرضی چلی جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میرے دادا کا ہاتھ ہوا میں اٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس خاندان میں آج تک کسی نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اور تو یہاں پر یہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرا کہنا تھا کہ وہ بچہ میرا نہیں ہے اور میں اس بات پر بضد تھا۔ شام تک گھر میں فساد بن گیا۔ سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم بہت غلط کر رہے ہو، ہم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی، یہ تمہاری اولاد ہے۔ وہ بھی بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ تم صحیح ہو یا غلط، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ سارے مجھے سمجھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں کرو، اور اس کے بعد میرے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیوں نہیں کر لیتے، اس کے بعد آپ کا جو دل کرے آپ کیجئے گا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں بالکل بھی کوئی ڈر نہیں آیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس شخص کو یقین ہو جائے کہ یہ اسی کی اولاد ہے۔ ہم لوگ ہسپتال چلے گئے اور ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا۔ ہسپتال والوں نے کہا کہ 3 دن کے بعد رپورٹ آئے گی۔ یہ 3 دن بڑی مشکل سے گزرے۔ میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا، میں نے اس سے کوئی بات چیت بھی نہیں کی تھی اور میں نے اس کے کمرے میں بھی قدم نہیں رکھا تھا، نہ ہی میں نے اس بچے کو اٹھایا تھا، بلکہ اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔
बल्कि मेरा एक छोटा भतीजा उसे उठा के मेरे पास आया तो मैंने उसे पीछे झटक दिया और बच्चा जमीन पर गिरते गिरते बचा। इस बात पर मेरे दादा ने मुझे बहुत गुस्से से देखा और कहा कि खुदा करे ये तेरा बच्चा ना हो, क्योंकि तुझे तो इसकी कदर बिल्कुल भी नहीं है। इस बात पर मैं हैरान रह गया कि उन्होंने ऐसी बात कर दी थी। फिर रात हुई तो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि बेटा, तू अपने आप को बड़ा समझदार समझते हो, ये तुम्हारा ही बच्चा है। तुम्हें जब यकीन हो जाएगा तो फिर तुम अपनी बीवी के सामने मुजरिम बन जाओगे। वो सारी जिंदगी सब कुछ भूल जाएगी, लेकिन ये बात नहीं भूलेगी कि तुमने उस पर इल्जाम लगाया था। अभी भी टाइम है, रिपोर्ट आने से पहले अपनी बीवी के पास चले जाओ। उसे कहो कि तुम्हें उस पर भरोसा है ताकि तुम्हारा रिश्ता खराब होने से बच जाए। नहीं तो सारा कुछ तो साबित हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। पर मैंने उनकी बात नहीं मानी और मैंने कहा कि आप तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि आपके खानदान के पहले वारिस की पहली औलाद है। जब आपको पता चलेगा कि ये बच्चा आपकी औलाद नहीं है, तब क्या होगा? मेरे दादा का कहना था कि मुझे पता है कि ये तुम्हारी ही औलाद है। पता नहीं उनको इस बात पर इतना यकीन क्यों था। मैंने कहा कि मेरी बीवी जवान है, खूबसूरत है, कमसिन है और नासमझ भी है। हो सकता है कि उसको किसी ने अपनी बातों में लगा लिया हो, लेकिन फिर भी गलती की मुर्तकिब तो वही हुई होगी ना। मेरे दादा ने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि तुम जैसे इंसान को कोई कुछ नहीं समझा सकता। जब रिपोर्ट आ गई तो सब लोग एक साथ ही बैठे थे। मेरी बीवी ने उस बच्चे को उठा रखा था जिसका नाम सबने हैदर रखा था। मैं अभी भी उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट दादा ने पढ़ के सुनाई थी और जब रिपोर्ट पढ़ के सुना दी गई तो मैं हैरान रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो मेरा ही बच्चा था। मैं अजीब सी कैफियत में आ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। सब ने कहा कि देख लिया अपने शक का नतीजा। सारी जिंदगी लोगों को कहते रहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं की, मैं गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तो गलती करता ही नहीं हूँ। अरे जो गलती नहीं करता वो इंसान नहीं होता, वो तो खुदा होता है। आज तुमसे गलती हो गई ना, तुमने भी एक पाक दामन लड़की के किरदार पर कीचड़ उछाल दिया, और वो भी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी बीवी पर, जो तुम्हारी औलाद की माँ बनी। उसने तकलीफ उठाई, उसने दुख उठाया। तुम उसे यहाँ छोड़कर उस पर 1000 पाबंदियां लगाकर चले गए और वो बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती रही, और बदले में उसे क्या मिला? तुम्हारा ये शक और घटिया इल्जाम। मेरे दादा ने मेरी बीवी को कहा कि बेटा, तुम इसके साथ नहीं रहोगी, ये तुम्हारे काबिल नहीं है। अब ये चाहे तुम्हें अपने साथ रखना भी चाहे, लेकिन अब हम तुम्हें इसके साथ नहीं रहने देंगे। तुम्हें कोई और मिल जाएगा कि कम से कम वो तुम्हारी कदर करेगा। हम तुम्हारी इसके साथ खुला करवाएंगे। सारी जिंदगी रोने से अच्छा है कि तुम थोड़े दिन रो लो और इसको हमेशा के लिए भूल जाओ। मैं इस बात पर हैरान रह गया। मैं अपनी बीवी, अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता था। मैं जाकर अपनी बीवी के कदमों में गिर गया और सबके सामने उससे माफी मांग ली। उसने भी मुझे फौरन माफ कर दिया। मेरे सर पर जो गुरूर सवार था वो एक ऐसा गुरूर था जो शायद एक दिन इससे भी ज्यादा तबाही मचाता है। इसीलिए मैंने उसे सर से उतारकर फेंक दिया और आज मैं अपने बीवी और बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। और आखिर में यही बात दोहराना चाहूंगा कि जो गलती नहीं करता वो खुदा होता है। इंसान तो गलती करने के लिए ही बना है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।